की जा रही है कि उसे अगवा करके पिम्स में पहुंचाया जाए, वहाँ पे उसे जो है वो टॉर्चर ना होने का सर्टिफिकेट लिया जाए, और फिर जिस तरह कल हाई कोर्ट में इन्होंने रिमांड मांगा है, ये सिर्फ इसलिए मांगा जा रहा है कि उसे मज़ीद टॉर्चर किया जा सके। देखिए, अगर कोई जुर्म किया है, कोई उसका मामला है, उसको अदालतें देखेंगी। हम ये समझते हैं यही जुर्म जो है, यही जुर्म फजल रहमान की अगर गुफ्तगू देखें वो इससे बहुत ज़्यादा थी, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू इससे बहुत ज़्यादा थी, नवाज़ शरीफ की, मरीम नवाज़ की गुफ्तगू इससे बहुत ज़्यादा थी, अयाज, सादक, ख्वाजा आसफ, किस किस का नाम लें। और जिस तरीके से उनके साथ एक लाडले बच्चों का सलूक उनके साथ हो रहा है, वो सलूक जो है वो बाकियों के साथ नहीं हुआ। और राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने जो ये नई रवायत डाली है कि निहत्ते लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जाए, ये एक नाकाबिल कबूल रवायत है। इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो सियासत है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। और डॉक्टर शहबाज गिल जो है उसके साथ आपने उस दिन आशूर था, हर शख्स को पता है कि मोबाइल नहीं चल रहे थे। ये कहना कि हमें दोबारा रिमांड चाहिए क्योंकि हमने मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है, अहमकाना बात है। आशूर के दिन जो गुफ्तगू हुई थी वो लैंडलाइन पे हुई थी, उसका नंबर भी पता है सबको। जो ARY के ऊपर स्टेटमेंट चली थी वो भी पता है सबको। अब सिर्फ एक मंसूबे के तहत शहबाज गिल को जो है वो टॉर्चर के लिए लिया जा रहा है, ये नाकाबिल कबूल है। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने डॉक्टर शीरी मज़ारी को ये हदायत की है कि आलमी सतह के ऊपर ये जो टॉर्चर का मामला है उसको उठाया जाए। हम इसके लिए ह्यूमन राइट्स वॉच के साथ, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ और यूरोपीय यूनियन के साथ ये मामला उठा रहे हैं, और पूरी पार्टी जो है वो इसकी मजम्मत करती है। और इसके साथ साथ हम समझते हैं कि जो सलूक मीडिया के साथ किया गया है, ARY को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया कि वो एक अल्टरनेटिव व्यू दे रहा था, वो एक मुतबादल बयानिया जो था वो दे रहा था, और लोगों के पास ये फ़ैसला करना है। ये अवाम ने, जमहूरियत में कोई भी बयानिया होता है उसका हतमी फ़ैसला अवाम ने करना होता है। अब आप ये जब आप टीवियों के इसलिए बैन कर दें कि वो मुतबादल बयानिया क्यों दे रहा है, उससे एक बहरान पैदा हो गया। और हमने ये फ़ैसला किया है कि जुमेरात को पूरे पाकिस्तान में एक आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाएगा। सारी पार्टी जो है वो ना सिर्फ ARY के साथ, बल्कि जो सहाफ़ी हैं, अरशद शरीफ हैं, साबिर शाकिर हैं, उसके साथ खाबर घुमन हैं, समी इब्राहीम हैं, आरफ हमीद भट्टी हैं, इसके साथ जो हमारे इमरान रियाज़ ख़ान हैं, और बेशुमार और लोग जैसे अकील हैं, हमारे जो सोशल मीडिया के siyaset.com के मोईद पीरज़ादा हैं। इन तमाम लोगों को जिस तरीके से थ्रेट्स किए गए, जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई, उसकी मजम्मत के लिए पूरे पाकिस्तान में हम आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाएंगे। और पूरे जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला पूरी तरीके इंसाफ जो है वो तमाम अज़ला में, पूरे पाकिस्तान में सहाफ़त की आज़ादी के लिए बाहर निकलेगी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक मज़मूम कोशिश हो रही है अदलिया को तकसीम करने की। ये भी ये नून लीग का पुराना वतीरा है। रफ़ीक तारड़ का क्या वो जो दौर था वो किसको याद नहीं कि किस तरह से इन्होंने अदलिया को तकसीम किया, लोगों को बार एसोसिएशंस को इस्तेमाल करके, बार लीडर्स को इस्तेमाल करके जिस तरीके से इन्होंने अदलिया को तकसीम किया। इसके लिए हम इंशाअल्लाह सोमवार को अदलिया का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और ये जो दिन होगा इस दिन हम पूरे पाकिस्तान में अदलिया के बार एसोसिएशन, हमारी ILF जो है वो इसको लीड करेगी। और इसी ज़िमन में इमरान खान इंशाअल्लाह जो है वो बार एसोसिएशन से भी ख़िताब करेंगे। और हम जो अदलिया की इंडिपेंडेंस का दिन मना रहे हैं, सो दो हम जो एक हमारा मकसद है, एक जो अदलिया की आज़ादी के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो हम खड़े होंगे, और फिर मीडिया की आज़ादी के लिए और जो लोगों को हैरेस किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ ये दिन मनाए जाएंगे। इसके साथ साथ एक मुल्क गिर तहरीक इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए उसका आगाज़ किया जा रहा है। 10 सितंबर तक, यानी आज 15 अगस्त है, तो 10 सितंबर तक इमरान खान पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में जलसे करेंगे। और ये सिलसिला 19 तारीख से शुरू होगा, जब इमरान खान कराची में पहला जलसा करेंगे, 20 तारीख को हैदराबाद में दूसरा जलसा करेंगे,
اور اس کے بعد راولپنڈی, سرگودا, جیلم, اس کے بعد ننکانہ, اس کے بعد فیصل آباد, اس کے بعد یہ شیخوپورہ, اس کے بعد کوئٹہ اور دیگر تمام پورے ملک بھر میں ایک جو جلسے ہیں وہ کیے جائیں گے اور ایک ملک گیر تحریک چلائی جائے گی انتخابات کے لیے. ان انتخابات کو جس طریقے سے ڈیلے کیا جا رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے. شہباز شریف کا یہ کہنا کہ آپ میثاق جمہوریت کو آپ جو پولیٹیکل فریم ورک ہے اس کے اوپر چھوڑیں, الیکشنز کو چھوڑیں اور معیشت کے اوپر بات چیت کر لیں, بالکل احمقانہ بات ہے. کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے وہ معیشت کے اوپر صرف کمیونسٹ نظام ہوتا ہے جہاں پر آپ ایک معاشی لائن ہوتی ہے. جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ مختلف معاشی ماڈلز کو ووٹ دیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طبقے سے لے کے کس کو دینا ہے. یہی سارا اکنامک فریم ورک ہوتا ہے اور ہر سیاسی جماعت کا اپنا مقصد ہے. اور اسی لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ چھوڑیں پی ٹی آئی. تو ظاہر ہے آپ کی پالیسیز کو, آپ کی معاشی پالیسیز کو سپورٹ کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایک جاہلیت ہوگی کیونکہ آپ کی تباہ کن معاشی پالیسیاں ہیں, کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. پاکستان کے اندر انڈسٹری بند ہو رہی ہے, 50 روپے یونٹ کے اوپر بجلی کا بل اس وقت پہنچ چکا ہے انڈسٹری کے لیے. ساری انڈسٹری کولیپس ہو گئی ہے. پاکستان میں بے روزگاری کا ایک طوفان آنے والا ہے. ہم نے 55 لاکھ نوکریاں 3.5 سال میں پیدا کی تھی, اب ایک بے روزگاری کا ایک طوفان آنے والا ہے بیکاز آپ کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ تقریباً اب نیگیٹو میں جانے والی ہے اور اس کا اثرات آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. لہٰذا آپ کی معاشی پالیسیوں کے اوپر میثاق کرنا پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. صرف ایک بات کے اوپر مذاکرات ہو سکتے ہیں اور وہ عام انتخابات کا فریم ورک ہے. عام انتخابات کے فریم ورک کے علاوہ ہم کسی طرح کی بات چیت جو ہے اس میں نہیں جائیں گے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس لیے الیکشن نہیں کرانا چاہتے, یہ کہنا کہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا تو اس لیے ہم الیکشن نہیں کرانا چاہتے, پھر آپ ملک میں مارشل لاء لگا لیں, پھر آپ ملک میں کوئی اور نظام لگا لیں. جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا. الٹیمیٹ آربیٹر جو ہیں وہ پاکستان کی عوام ہے, فیصلہ کرنا ان کا اختیار ہے. اور یہ جو سازش آپ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دبایا جائے اور پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے ہم بالکل جو ہے وہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے پی ٹی آئی کو, یہ آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ 1970 سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, اور یہ تو فیڈرل جماعت ہے, جو عوامی لیگ تھی وہ تو ایک وفاقی جماعت بھی نہیں تھی, صرف ایک صوبے کی جماعت تھی, آپ نے اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے چکر میں جو پورا پاکستان جو ہے وہ اس میں دو لخت ہو گیا. پی ٹی آئی پاکستان کی اس وقت فوج اور پی ٹی آئی یہ دو قوتیں ہیں جو پاکستان کو اکٹھا رکھتی ہیں اور ان دونوں کے درمیان جو اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے آپ نے ہر صورت میں اقتدار سے چمٹا رہنے کی ایک خواہش کے ذریعے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں اختلاف ڈال لیں گے, یہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلانے والی بات ہے. عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو محدود کرنے کا مطلب پاکستان کی وفاقی حیثیت کو محدود کرنا ہے اور اس چیز کے اوپر بہت آپ کو سوچنا چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہم سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت حکومت کی ایک سبسڈری کے طور پہ کام کر رہا ہے. وہ کدھر گیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو منی لانڈرنگ کی وہ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں لائی جا رہی؟ پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی نے جو فورن فنڈنگ لی, جو لیبیا سے پیسے لے کے اپنے بنائے دفاتر, وہ کیوں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نہیں لائے جا رہے؟ سو الیکشن کمیشن کا جو باعث ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے اور اس کو ہم اس کی شدید مذمت کر بھی رہے ہیں اور اس الیکشن کمیشن کے اوپر ہمیں اعتبار ہے بھی نہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوا ہے تحریک کا, یہ پاکستان تحریک انصاف اور عوام کی کامیابی کے اوپر منتنج ہوگا, یہ اس کے اوپر ختم ہوگا. ملک عام انتخابات کی طرف جائے گا. عام انتخابات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ جو محصور اسمبلیاں ہیں, یہ جو مقبوضہ اسمبلیاں ہیں جس میں اسپیکر صاحب ابھی بچوں کو بلا کے خطاب کروا رہے ہیں, ایکچولی میرے خیال میں یہ بچوں کو بلا کے کرا لیا کریں, وہ زیادہ سبسٹینٹیو ہے جو اس اسمبلی کا کام ہو رہا ہے. بچے ان سے زیادہ عقل مند ہے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اس کرپٹ ٹولے سے جان چھڑانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور اگر آپ نے میثاق کرنا ہے معیشت کے اوپر تو صرف ایک ہی میثاق ہو سکتا ہے کہ سارے جو زرداری اور نواز شریف اور فضل الرحمان یہ باہر پڑا ہوا پیسہ پاکستان واپس لائیں. اس کے علاوہ کوئی میثاق جو ہے وہ ممکن نہیں. فوج صاحب کیا کہیں گے کہ 25 مئی کے اداروں کی بھی بات کی, جنہوں نے کام کیا وہ اب اسلام آباد آ کے چھپ کر بیٹھے ہیں, تو ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ان لوگوں کو میرا پیغام یہی ہے
کہ آپ فوری طور کے اوپر وہاں پہ تشریف لے کے جائیں اور اس وقت تفتیش میں شامل ہوں۔ ہم کوئی رانا ثناء اللہ نہیں ہے، پنجاب حکومت جو ہے اس کو ہم نے بڑا واضح پیغام جو ہے وہ دے دیا ہے۔ 25 مئی کے جو واقعات میں لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ بات ہم نے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کو بھی جو ہے وہ باور کرا دی ہے، انتظامیہ کو بھی باور کرا دی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر مطمئن نہیں ہیں ابھی تک کی کارروائی سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ابھی ہم نے اپنے جو ہوم منسٹر ہیں ہاشم صاحب ان کو یہاں پہ بلایا بھی تھا، ابھی ان کو جو پی ٹی آئی کے جذبات ہیں ان سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس میں ہم طویل لمبا جو عرصہ ہے وہ نہیں دے سکتے، یہ فوری کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ لوگ جو بھی ہے عطا تارڑ ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، ان کو وہاں پہ جا کے لاہور میں تفتیش میں شامل ہونا۔ فواد چودھری صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ پاک فوج کے ساتھ تحریک انصاف کو لڑانے کی سازشیں ہو رہی ہیں کچھ، یہ کون کوششیں کر رہا ہے؟ یہ تو جو اقتدار سے چمٹا ہوا طبقہ ہے، ظاہر ہے وہی کوشش کر رہا ہے، اور یہ پوری انہوں نے ایک کیمپین کھڑی کی۔ دیکھیے نا، اے آر وائی کو جو بین کیا گیا، کیسے بین کیا گیا؟ جب انہوں نے یہ سٹوری بریک کی کہ کس طرح سے اسٹریٹجک میڈیا سیل جو ہے جو نون لیگ کا کام کر رہا ہے، اس نے یہ جو شہداء کے اوپر کیمپین ہے اس کو بڑا کیا، اور یہ تاثر دینے کی اب ہم 2 رپورٹس ہمارا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس کو ریلیز کر رہا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ جو اس وقت پازیٹیو ٹرینڈ شہداء کے اوپر چلے اس میں 90% سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی پارٹیسپیشن، اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو نیگیٹو کر کے پیش کیا اس کے اوپر بڑا ضروری ہے کہ کارروائی کی جائے، لوگوں کو پہچانا جائے، ان کو سامنے لایا وہ تعلقات کیسے ہیں پاک فوج کے تحریک انصاف سے؟ فواد صاحب، صحیح ہوگی۔ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ بیک ڈور ٹاکس کی بات کی جا رہی ہے اور اعجاز الحق کے ذریعے بات چیت کی جا رہی ہے، کیا تحریک انصاف کرے گی بیک ڈور میرا ٹاکس؟ خیال ہے کسی بیک ڈور ٹاکس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ٹاکس ہونی چاہیے، جو بھی گفتگو ہونی چاہیے، جو بھی بات ہونی چاہیے وہ سب کے سامنے ہونی چاہیے، پاکستان کے عوام کے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے کا دور ختم ہونا چاہیے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ الٹیمیٹ آربیٹر ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی پالیسیز جو ہیں وہ 10-15 بندے بیٹھ کے ایک کمروں میں ہم طے کر لیں آپس میں، اور اس کے بعد کہیں کہ اب پورا پاکستان اس کا باؤنڈ ہو گیا۔ آپ نے یہ بتائیے گا کہ آصف زرداری پنجاب حکومت گرانے کا جو ہے پورا پلان کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں؟ آصف زرداری پہلے اپنی سندھ حکومت بچا لیں، پھر پنجاب حکومت دیکھ لیں۔ تھینک یو۔